नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़ीहना फ़िद्दीन। कल हमने पढ़ा था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पहाड़ पर बुलाया उनको इल्म देने के लिए, उनको तौरात देने के लिए। तो अल्लाह ताला ने ये 40 दिन के लिए उनको बुलाया पहाड़ पर। पहले 30 रातों के लिए था, लेकिन उसके अंदर 10 दिन और इजाफा कर लिया। क्यों बुलाया था? इल्म के लिए बुलाया था। क्यों? क्योंकि पहाड़ पर यकसुई होती है और वहाँ पर शोर शराबा नहीं होता, मुकम्मल खामोशी होती है, पूरा कंसंट्रेशन होता है इल्म हासिल और कोई रुकावट नहीं होती, ध्यान नहीं भटकता। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को पहाड़ पर बुलाया और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को देखने की ख्वाहिश जाहिर की और जिससे कि वो अल्लाह ताला को देख नहीं पाए। अल्लाह ताला की तजल्ली हुई लेकिन वो अल्लाह ताला को देख नहीं पाए। तजल्ली का मतलब कि हल्का सा नूर ही जाहिर हुआ था अल्लाह ताला का, सिर्फ थोड़ा सा। कितना कि हदीस में आता है कि जो एक छोटी उंगली होती है, सबसे छोटी उंगली जो होती है, उसके छोटा सा सिरा, आप समझ लें छोटा सा सिरा, सिर्फ इतना ही नूर जाहिर हुआ अल्लाह का और वो बेहोश हो गए और पहाड़ जो है वो दक्का यानी रेजा रेजा हो गया। और जब उनको होश आया तो उन्होंने तौबा की। तौबा क्या की कि मैं जो है इस बात पर और यानी मैंने आपको देखने की ख्वाहिश जाहिर की और मैं आपको देख नहीं पाया। और अब इस बात पर भी उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहला मुसलमान हूँ इस बात पर ईमान लाने वाला कि आपको कोई नहीं देख सकता। अच्छा, इल्म के एतबार से मुझे ये भी कहना है कि देखिए, इल्म हासिल करना इस्लाम के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया कि इल्म हासिल जो है, इल्म हासिल करने की कोई उम्र मुकर्रर नहीं की गई, किसी भी उम्र में इल्म हासिल किया जा सकता है। और कुरान का इल्म अल इल्म कहलाता है जो कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। और अगर किसी के पास कुरान का इल्म नहीं, अल्लाह ताला की किताब का इल्म नहीं, तो वो इंसान जो है अल्लाह की नज़रों में ला इल्म है। और फिर देखिए कि सहाबा कराम के ऊपर अब अगर आप गौर करेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब पर गौर करेंगे, तो उनके पास कुरान का इल्म तो था ही, उसके साथ साथ दुनिया का भी इल्म हुआ करता था। जैसे थोड़े चंद एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि सहाबा अपने वक्त के हाईली इंटेलिजेंट और एजुकेटेड लोग थे। जैसे हजरत अबू बकर, उनकी स्पेशलिटी ये थी कि उनके पास इल्मुन अंसाब यानी नसब का इल्म था। हर किसी का नसब जानते थे और नसब में माहिर थे। ऐसा समझ ली कि नसब में उनके पास पीएचडी की डिग्री होगी आज के टाइम में। यहाँ तक कि ऊंट के नसब के बारे में भी वो जानते थे और मक्का में ये हायर डिग्री कहलाती थी। नसब का इल्म मालूम होना बहुत बड़ी बात होती थी और उसको बहुत ज्यादा समझदार और पढ़ा लिखा माना जाता था जिसके पास नसब का इल्म होता था, जो नसब जानता था लोगों की। इसी तरह हजरत उमर जो थे वो 17 पढ़े लिखे साहबाओं में से एक साहबा थे और वो शेर शायरी में माहिर थे, शेर और अदब में माहिर थे और बहुत बड़े नक्काब थे, शायरी में बहुत गहराई से हर चीज को देखा करते थे। अगर उस हजरत उस्मान गनी पर आप गौर करेंगे तो मालदार थे और मदीना में जो सबसे पहले कुआं खरीदा था वो हजरत उस्मान गनी ने ही खरीदा था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी थे और आपको जुन्नुरैन कहा जाता था क्योंकि आपकी 2 बेटियों से निकाह हुआ था उनका। नूरैन का मतलब 2 नूर। और इसी तरह हजरत अली, वो भी इल्म का दरवाजा थे। सहाबियात पर आप गौर करेंगे, सहाबियात भी पढ़ी लिखी थी। हजरत आयशा के बारे में आता है, एक तरह वो इल्मुल तिब जानती थी, डॉक्टरी का इल्म यानी गायनोकोलॉजिस्ट थी। और हजरत खदीजा को आप जानते हैं कि वो तो बहुत बड़ी ट्रेडर थी, बहुत बड़ी ट्रेडर थी वो। और इसी तरह जो थी और भी साहबियात थी जो कि पढ़ी लिखी भी थी, यानी काफी इल्म उनको था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर गौर भी किया और आप ने जो है पढ़ाया भी अपनी बीवियों को भी। और जिसको, और जब आपको पता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
کچھ غلام یعنی جب جنگ ہوئی تھی اور جنگ میں کچھ لوگ غلام بن کر آئے تھے، یعنی ان کو قیدی جو تھے وہ غلام بن کر آئے تھے، ان کو قید کر لیا گیا تھا، تو کسی جو پڑھا لکھا ہوتا تھا، جس کے پاس علم ہوتا تھا، اس کا فدیہ یہی ہوتا تھا جان کا کہ وہ جو ہے مسلمان کے کچھ بچوں کو پڑھا دے۔ تو پڑھانے پر اور علم حاصل کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ زور دیا۔ تو میں یہ نہیں کہتی کہ آپ صرف قرآن کا علم حاصل کریں اور باقی علم کو چھوڑ دیں، نہیں، قرآن کا علم تو العلم ہے، اس کی تو برابری نہیں ہے، اس کو تو ہر حال میں حاصل کرنا ہے۔ اگر اس کی چوک ہو گئی تو اس کے بارے میں پکڑ ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا علم حاصل کرنے پر بھی زور دینا ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، کچھ بنانا ہے ان کو، اور بڑی بڑی پوسٹ پر لے کر جانا ہے، تاکہ امت مسلمہ جو ہے وہ ایک بہترین امت نکل کر آئے۔ اب دیکھیں آگے چلتے ہیں ہم، آیت نمبر 144 سے ہے، پارہ 9 سورہ الاعراف۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ پر بلایا، پہاڑ پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں پائے، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ پھر اس کے بعد دیکھیں آیت 144 میں، قالا، پھر اللہ نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اب کیا کہا، اس کو دیکھیں، قالا، اللہ نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی، بے شک میں، انا پلس یا، انی، بے شک میں، استفیتکا، میں نے چن لیا تجھے، استفا کہتے ہیں چننے کو، سلیکٹ کرنے کو، چوز کرنے کو، استفا، یستفی، استفی، مصطفیٰ، تو مصطفیٰ بھی اسی سے آتا ہے، یعنی چنا ہوا، جس کو چنا گیا ہو وہ مصطفیٰ ہوتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے مصطفیٰ، یعنی چنے ہوئے۔ کہا، اے موسیٰ، بے شک میں نے، استفیتوکا، میں نے چن لیا تجھے، فعل ماضی ہے، استفیتو، میں نے چن لیا تجھے، علی الناسی، لوگوں پر، برسالاتی، اپنے پیغام کے ساتھ، بھی مطلب ساتھ، رسالات، پیغام، رسالت، پیغام، بھی کلامی، اور اپنے کلمے کے ساتھ، وا مطلب اور، بھی مطلب ساتھ، کلام مطلب کلمہ، اور یا لگ گیا تو میرے کلمے کے ساتھ، اپنے کلام کے ساتھ، فخذ، تو پکڑو، فا مطلب تو، اور خذ امر ہے، فعل امر، پکڑو، اخذا یاخذو، خذ، تو پکڑو، ما، جو، آتیتو، میں نے دیا، کا، تجھے، عطایاتی سے بنائے، آتیتو فعل ماضی، میں نے دیا، کا، تجھے، یعنی آپ کو، وکن، اور ہو جاؤ، کانا یکونو، کن، اور ہو جاؤ، من الشاکرین، شکر گزار والوں میں سے، یعنی شکر کرنے والوں میں سے، شکرہ یشکرو سے شاکر، شکر کرنے والا، جمع ہے یہ، یعنی شکر کرنے والوں میں سے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ میں نے آپ کو چن لیا، تمام جہانوں پر، تمام لوگوں پر میں آپ کو چنتا ہوں، یعنی میں نے آپ کو نبی بنایا، اپنے پیغام کے ساتھ چنا، اپنے کلمے کے ساتھ چنا، یعنی جو میرا کلمہ ہے، میرا پیغام ہے، وہ لوگوں تک پہنچانا، اور جو میں آپ کو دوں، یعنی تورات دے رہے تھے اللہ تعالیٰ، تو اس کو مضبوطی سے پکڑنا۔ مضبوطی سے کیسے؟ کیا ہاتھ سے مضبوطی سے پکڑنا؟ نہیں، اس کو مضبوطی کے ساتھ فالو کرنا، یعنی اس کے اندر جو باتیں اور جو احکام دیے گئے ہیں ان پر عمل کرنا اور ان کو فالو کرنا، وہ ہوتا ہے مضبوطی سے پکڑنا۔ قرآن کو اگر میں کہوں آپ مضبوطی سے اس کو پکڑیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کریں، اس پہ ڈٹ جائیں، کوئی بھی ورگلا نہ پائے، اس سے دور نہ کر پائے، اتنا مضبوط ہو جائیں، اتنا ثابت قدم ہو جائیں کہ جو قرآن میں ہے بس اسی کی وہی مانیں، آپ وہی احکام آپ مانیں، قرآن اور سنت کو فالو کریں۔ تو وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اپنی رسالت اور کلمے کے ساتھ آپ کو چنتا ہوں، اب میں جو آپ کو دوں گا وہ آپ کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور اس کو لینے کے بعد شکر گزار بندوں میں سے ہونا ہے۔ تو دین کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے؟ شکر گزاری، اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری، یعنی اللہ تعالیٰ اگر یہ قرآن کا علم دے رہے ہیں تو اس پر کیا کرنا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چنے ہوئے لوگوں میں سے بنایا کہ ہمارے پاس یہ علم پہنچا، ہم اتنی گہرائی سے بیٹھ کر اس پر غور اور فکر کر رہے ہیں، اتنی گہرائی سے بیٹھ کر اس کو پڑھ رہے ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا۔ ورنہ بہت لوگ ایسے ہیں جو اس ٹائم جو ہیں وہ یا تو ناشتے میں لگے ہوئے ہوں گے، یا وہ سو رہے ہوں گے، یا وہ اپنی کسی اور مصروفیات میں ہوں گے، دنیا کی الجھنوں میں الجھے ہوئے ہوں گے، لیکن اس میں سے چنندہ لوگ، آپ لوگ یہاں نکل کر آئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا،
کہ آپ جو ہیں بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب پر غور و فکر کریں، تو یہ ہوتی ہے یہ اس پر اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ بیٹھ کر اس کو سیکھ رہے ہیں اللہ کے علم کو، جو کہ سب سے پسندیدہ علم ہے۔ اور شکر گزار کا یعنی شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، شکر گزاری کیسے کی جائے؟ انسان اللہ کی عبادت میں سرگرم ہو جائے، یعنی اب پڑھ لیا، سمجھ لیا، غور اور فکر کر لی، اب اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کی طرف بھی دھیان دینا ہے۔ شکر زبان سے بھی، دل سے بھی، عمل سے بھی شکر کا اظہار ہونا چاہیے، یعنی ہماری جو ہے ہر عمل سے پتہ چلے کہ ہاں میں اللہ کی شکر گزار ہو رہی ہوں۔ اور عمل سے شکر یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسے اللہ کی پسند کے راستوں میں لگا دیں، نافرمانی کے راستوں میں اس کو نہ لگائیں، یہ عمل سے شکر ہوتا ہے۔ تب بندہ شکر گزار بنتا ہے، یعنی جو اللہ نے دیا اس کو اللہ کے پسندیدہ کاموں میں لگا دیں اور اللہ کے کاموں میں سرگرم ہو جائے۔ عبادتوں کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیں اور بس آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور روزے رکھ رہے ہیں، بس نہیں، جیسے زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ویسی ہی زندگی گزارنا، یہ ہوتا ہے شکر گزاری، یعنی اپنے آپ کو عبادت میں مصروف کر لینا۔ کیسے؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے یا صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ صرف وہ کمرے میں بند ہو کے نہیں بیٹھے، انہوں نے سارے کام کیے، بچے بھی پالے، بچوں پر بھی دھیان دیا، گھروں پر بھی دھیان دیا، جنگ بھی کرنے گئے، لوگوں کی اصلاح بھی کی، اور قرآن پر بھی غور اور فکر کیا کرتے تھے، اللہ کی آیتوں پر غور اور فکر کیا کرتے تھے، نمازیں ادا کیا کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے، نفلی روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ تو یہ سب کام کرنے ہیں۔ پھر آگے دیکھیں، وَكَتَبْنَا، اور لکھ دی ہم نے، کتبہ یکتبو سے فعل ماضی، اور لکھ دی ہم نے، لہو اس کے لیے، کس کے لیے؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے، فی الالواحی، تختیوں میں، الواح تختی کے لیے آتا ہے جس چیز پر لکھا جائے، تختیوں کو کہتے ہیں، الواحی تختیوں میں، من کل شیئن ہر چیز کے بارے میں، من کل شیئن ہر چیز کے بارے میں، موعظتاً نصیحت، وتفصیلاً اور تفصیل یعنی ہر چیز کی تفصیل یعنی ایکسپلینیشن، ولیکلی اور ہر شیئن، ولیکل شیئن اور ہر چیز کے لیے، لی مطلب لیے، کلی ہر اور شیئن چیز، ہر چیز کے لیے، فخذ تو پکڑو اسے، فا مطلب تو، خذ پکڑو، ہا اسے، کسے؟ تختیوں کو، جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا اسے، اخذ یاخذ، خذ فعل امر ہے یہ، اور ہا دو چشمی ہا الف کے ساتھ آ رہا ہے، یعنی یہ فیمیل، تختیاں فیمیل ہے تو فیمیل کا صیغہ اپلائی ہوگا یہاں پر، تو فخذ ہا تو پکڑ لو اسے، بقوۃ طاقت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، ومر اور حکم دو، امرا یامرو مر اور حکم دو، قوم کا اپنی قوم کو، قومہ مطلب قوم اور کا مطلب تیری یعنی آپ کی قوم کو، یاخذو وہ پکڑ لیں، اخذا یاخذو وہ پکڑ لیں، وہ لے لیں، بی احسنہا ان کے بہترین کو، احسن مطلب اچھا، بہترین، اور ہا مطلب اس کے بہترین کو، ساوریکم جلد ہی دکھاؤں گا میں تمہیں، سا مطلب جلد، اوری میں دکھاؤں گا، کم تمہیں، ارا یاری سے، را یوری سے، میں دکھاؤں گا تمہیں، دارا گھر، الفاسقین فاسقوں کا، گنہگار کا، فاسقوں کا یعنی I will show you کیا، ہوم کس کا، الفاسقین جو گنہگار ہیں، ڈس اوبیڈینٹ ہیں ان کا، ارا یوری اری سے بنائے یہ۔ اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی دوبارہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب میں جو تمہیں دے رہا ہوں تختیاں، اس کے اندر یعنی ہر چیز کی میں نے ہر نصیحت لکھ دی، یعنی تمہارے کرنے کے کیا کام ہے، کیا تمہیں کرنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے، ہر چیز کی تفصیل ان تختیوں میں لکھ دی ہے، اس تورات میں لکھ دی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور خود بھی پکڑو اور لوگوں کو بھی اس کا حکم دو کہ وہ اس کے بہترین کو پکڑے، یعنی اچھے طریقے سے اس کو پکڑے، اور پھر اس کے بعد میں تمہیں دکھاؤں گا فاسقوں کا گھر، یعنی جو اس کو اگنور کر دے گا، جو اس کو چھوڑ دے گا، پھر اس کا انجام کیا ہوگا میں جلد ہی دکھاؤں گا۔ تو قوت سے پکڑنے کو کہا اللہ تعالیٰ نے، مضبوطی سے پکڑنے کو کہا، اس سے مراد ہے دل کی مضبوطی، پکے عزم کے ساتھ، اور عمل کرو، یعنی کوئی ہلا نہ پائے، جو ہے اس پر عمل کرو، ڈٹ جاؤ اس پر، کیونکہ انسان جب کمزور ارادے سے کسی چیز کو لیتا ہے تو ڈھیلے ڈھالے طریقے سے پکڑتا ہے، تو ہمیں کمزور ارادے کے
ساتھ نہیں پکڑنا، قرآن کو بھی مضبوط ارادے کے ساتھ پکڑنا ہے. جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کو سنبھال کر رکھا جاتا ہے، اس پر نیت اور ارادے بھی انسان کر لیتا ہے. تو بھی اس کے حسن کو پکڑو، یعنی اس کے بہترین حصے کو لے لو. اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن میں سے کچھ حصہ اچھا ہے اور کچھ جو ہے بہت زیادہ اچھا ہے. قرآن کے علاوہ جب کچھ اور سنتیں ہیں تو قرآن کی پیروی کرتے ہیں تو دوسری چیزوں کی ہم پیروی نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے، دیکھو مانو کہ اس کے بہترین کو پکڑو، یعنی قرآن کے اندر ہر چیز بہترین ہے. ہمیں اس کو یہ نہیں کرنا کہ یہ اپنی مرضی سے اس میں سے کچھ پکڑ لیا اور کچھ نہیں، ایسا نہیں. یعنی قرآن کے علاوہ سنتیں بھی ہوتی ہیں تو سنتوں کی بھی ہمیں پیروی کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ ہیں جو قرآن سنتے نہیں ہیں، اس کے علاوہ تھوڑا بہت سن لیا، کچھ بات مان لی کچھ بات نہیں مان لی. ہمیں بہترین طریقے سے اس کو پکڑنا ہے، اس کے آسن طریقے سے اس کو پکڑنا ہے. اور ایک بار پکڑ لیا تو اس کو کسی کے کہنے پر چھوڑنا نہیں ہے، کسی کام کے لیے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ آپ کی قوم بھی اس کو پکڑے اور مضبوطی سے پکڑے. اور پھر جس نے اس کو اگنور کر دیا تو میں پھر دکھاؤں گا کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے. پھر دیکھیں آیت 146. سأصرفو، سین سا مطلب جلد ہی، اصرفو میں پھیر دوں گا، صرفہ یصرفو سے، اصرفو فعل مضارع، جلد ہی میں پھیر دوں گا، ان آیاتیا اپنی نشانیوں سے، ان مطلب سے، آیت نشانیاں، اور یا میری نشانیوں سے، اپنی نشانیوں سے، الذین ان لوگوں کو جو یتکبرون تکبر کرتے ہیں. کیا ہے یہ؟ فعل مضارع. اب دیکھیں ذرا، ایروگینٹ لوگ، تکبر کرنے والے جو ایروگینٹ ہوتے ہیں، تکبرا یتکبرو، تکبر فعل مضارع ہے. ان لوگوں کو جو یتکبرون تکبر کرتے ہیں، جن کے اندر ایگو ہے، جو ایروگینٹ ہیں، فی الارضی زمین میں، بغیر الحق بغیر حق کے، وَإِنْ يَرَوْا اور اگر وہ دیکھ لیں، وا مطلب اور، ان اگر، یرو وہ دیکھ لیں، کلا ہر آیت نشانی، لا یؤمنو نہیں وہ ایمان لائیں گے، امنا یؤمنو نہیں وہ ایمان لائیں گے، بہا اس پر، وَإِنْ اور اگر، یرو وہ دیکھ لیں، را یرو نہ تھا، ان کی وجہ سے نون گر گیا، اور اگر وہ دیکھ لیں، سبیلا راستہ، رشدہ ہدایت کا، لا یتخذہ نہیں بنائیں گے اسے، لا مطلب نہیں، یتخذو بنائیں گے، اتخذا یتخذو بنانے کے لیے آتا ہے، نہیں بنائیں گے اسے، سبیلن راستہ، وَإِنْ اور اگر، یرو وہ دیکھ لیں، یرو نہ تھا، ان کی وجہ سے نون گر گیا، اور اگر وہ دیکھ لیں، سبیلا راستہ، الغی گمراہی کا، غی کہتے ہیں گمراہی کو، یتخذہ وہ بنا لیں گے اسے، اتخذا یتخذو وہ بنا لیں گے اسے، سبیلن راستہ، ذالک یہ، بانہم اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے، کذبو جھٹلایا، کذبا یکذبو سے، بے شک انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، وکانو اور تھے، انہا ان سے، غافلین غافل. اب دیکھیں اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو تکبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، دوسری چیزوں کو امپورٹنس دیتے ہیں، ان کے لیے کہ جلد ہی میں پھیر دوں گا اپنی نشانیوں سے، آیتوں سے، ان لوگوں کو جو زمین میں تکبر کرتے ہیں. تو تکبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس قرآن سے پھیر دیتے ہیں، اس کے پاس نہیں آنے دیتے، کیونکہ وہ زمین میں بغیر حق یعنی ناحق تکبر کرتے ہیں، اور تکبر صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، بڑائی والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، انسان تو بہت چھوٹی چیز ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں، یعنی تکبر کرنے والے لوگ ایسے ہیں، یعنی جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نشانیوں سے پھیر دیں گے، چاہے وہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں، کوئی معجزہ دیکھ لیں، وہ ایمان کبھی نہیں لے کر آئیں گے، ہدایت کا راستہ کبھی نہیں پکڑیں گے. ہاں اگر گمراہی والا راستہ دیکھ لیں تو اس راستے کے پیچھے چل دیں گے، گمراہ لوگوں کے پیچھے چل دیں گے، لیکن جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں ان کے پیچھے وہ لوگ کبھی نہیں جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی نشانیوں سے غافل تھے، اللہ کی آیتوں سے غافل تھے. اللہ نے جو قرآن دیا، کیونکہ قرآن اللہ کا ایک معجزہ ہے، جو قرآن پڑھ کر ایمان نہیں لاتا، قرآن پڑھ کر نہیں سمجھتا، اس کو سیدھا راستہ نہیں ملتا، پھر اس کو مل ہی نہیں سکتا سیدھا راستہ، کیونکہ قرآن ہی ایک معجزہ ہے. قرآن پڑھ کے غور اور فکر کر کے دل بدل جاتے ہیں، دل پلٹ جاتے ہیں. تو
تکبر، ایک تو ہمیں تکبر سے بچنا ہے کیونکہ تکبر ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. اس آیت سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے نا صاف صاف کہ جو تکبر ہوتا ہے وہ ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. اس لیے تکبر نہیں آنا. اللہ ایسے لوگوں کو غور و فکر کی صلاحیت نہیں دیتا. اللہ ایسے لوگوں سے وہ صلاحیتیں چھین لیتا ہے. ان کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا. اور پھر حق سے ضد، اور جو لوگ ضدی ہوتے ہیں، ضد رکھنے والے ہوتے ہیں، ضد کی وجہ سے وہ حق سے محروم ہو جاتے ہیں. تو علم سے محروم ہونے کی وجہیں کیا کیا ہیں؟ یہاں پر یہی ہے اس آیت میں کہ علم سے اگر محروم نہیں ہونا ہمیں تو ان باتوں پر دھیان دینا ہے، کیونکہ علم سے محروم کرنے والی 3 چیزیں، ایک تو تکبر، بے صبراپن اور ضد، یہ انسان کو علم سے دور کر دیتے ہیں. اور پھر قرآن اگر سمجھ میں نہیں آتا، قرآن ہمارے دل میں نہیں اترتا، قرآن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، تو اپنے عمل پر ہمیں غور کرنا ہے. ایسا تو نہیں کہ میرے اندر کوئی ایسی عادت آ رہی ہے جس کی وجہ سے میں قرآن کے علم سے محروم ہوں، یا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یا میں جو ہے اس پر دھیان نہیں دے پا رہی. اگر ایسا ہے تو پھر اپنے رویے پر غور کرنا ہے. کہیں تکبر تو نہیں، کہیں ضد تو نہیں، کہیں ایروگینسی تو نہیں ہمارے اندر. تو ان سب باتوں پر دھیان دینا ہے. پھر آیت 147 دیکھیں. والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کذبوا، جھٹلایا، جھوٹ بولا یا جھٹلایا، کذبا یکذبو، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کذبوا، جھٹلایا، کذبا یکذبو، جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، ولقاء، اور ملاقات کو، لقاء مطلب ملاقات، اور ملاقات کو، الآخرتی، آخرت کی، حبیطت، ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، حبیط یحبطو سے برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے. فعل ماضی ہے، یہ فیمیل والا صیغہ کیونکہ تا کے اوپر جزم ہے. آخرت جو ہے وہ یہ اعمال کے لیے آ رہا ہے، اعمال فیمیل کا صیغہ ہے. برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال. حل نہیں، حل کا نہیں کریں گے کیونکہ آگے الا آ رہا ہے. جب آگے الا آ جائے تو حل کا میننگ نہیں ہو جاتا ہے. نہیں، یجزون، وہ بدلہ دیے جائیں گے. جزا یا جزی سے بنا ہے، یہ مجہول ہے کیونکہ یا کے اوپر پیش اور آخری سے پہلے جو زا ہے اس کے اوپر زبر آ رہا ہے. جلد ہی نہیں وہ بدلہ دیے جائیں گے، الا مگر، ما جو، کانو تھے وہ، یعملون عمل کرتے. یعنی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا، اگنور کر دیا، آخرت کی ملاقات کو اگنور کر دیا، آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا، ایسے لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے. کیوں؟ یہ بدلہ ان کو کیوں دیا جائے گا، یہ جزا ان کو کیوں ملے گی؟ اس وجہ سے جو وہ عمل کرتے تھے. یعنی ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے، ان کے اپنے عمل کی وجہ سے ان کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے. یعنی جنہوں نے آخرت کو جھٹلا دیا، جس کے دل میں آخرت کا یقین نہیں، جس نے قرآن کو جھٹلا دیا، اللہ کی آیتوں کو اگنور کر دیا، پھر وہ کچھ بھی کریں، ایسے لوگ جو ہیں کوئی بھی اچھائی کا کام کریں، ان کے عمل دنیا میں تو ان کا بدلہ مل جائے گا لیکن آخرت میں سارے عمل ان کے ضائع ہو جائیں گے. آخرت میں ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، کوئی ان کو بدلہ نہیں ملے گا. ایسا کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا تھا، آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا تھا. آیت 148 دیکھیں. واتخذ، اور بنا لیا. اب موسیٰ علیہ السلام کے آگے کا وہی قصہ چل رہا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر چلے گئے تھے، اللہ تعالیٰ سے 40 دن کے لیے اعتکاف میں گئے ہوئے تھے، تو ان کے پیچھے کیا کیا ہوا تھا یہ اب یہاں پر آ رہا ہے. واتخذ، اور بنا لیا. اتخذ یتخذو، اور بنا لیا، فعل ماضی. قوم نے، موسیٰ علیہ السلام کی، من بعدہ، ان کے بعد سے، من مطلب سے، بعدی مطلب بعد، اور ہی ان کے بعد سے، من حلیہم، ان کے زیورات سے، حلی جویلری، زیورات، ان کے زیوروں میں سے، اجلن، بچڑا، اجلا کہتے ہیں بچڑے کو، اجلن، بچڑا، جسدن، جسم والا، لہو، اس کے لیے، اس کی، خوارن، گائیں کی آواز تھی. خوار کہتے ہیں گائیں یا بیل جیسی آواز. اس کی گائیں کی سی آواز تھی یا بیل کی سی آواز تھی، دونوں آواز کے لیے آتا ہے. علم، کیا نہیں، یرو، انہوں نے دیکھا، یرو نہ تھا، نون گر گیا لم کی وجہ سے اور اس میں ہو گیا ڈڈ ناٹ کی میننگ. کیا نہیں انہوں نے دیکھا، انہو،
بے شک وہ لا یکلمہم نہیں وہ کلام کرتا ان سے، نہیں وہ بات کرتا ان سے، کلمہ یکلمو سے نہیں وہ کلام کرتا ان سے، ولا اور نہ ہی یہدیہم وہ ہدایت دیتا انہیں، ہدا یہدی سے بنائے، نہ ہی وہ ہدایت دیتا انہیں، سبیلاً راستے کی، اتخذوہ انہوں نے بنا لیا اسے، اتخذو انہوں نے بنا لیا ہو اسے، وَقَانُوا اور تھے وہ ظالمین ظالم۔ اب ہوا کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، یعنی تختیاں لینے کے لیے گئے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا لیا تو ان کے پیچھے کیا ہوا، ایک سامری نام کا ایک جادوگر تھا۔ پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کا کچھ دن انتظار کرا، روایتوں میں آتا ہے کہ لگ بھگ 1 مہینہ انہوں نے انتظار کرا۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئے تو ان کو یہ لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، تو اسی بیچ ایک جادوگر تھا جس کا نام تھا سامری، اور اس نے جو ہے لوگوں کو ورگلانا شروع کر دیا، اور اس نے کیا کرا کہ سب کے زیورات اکٹھے کرے، یعنی سب کی گولڈ اور جو بھی تھا جولری میٹلز جس کے پاس جو بھی تھا سب اس نے اکٹھا کرا، اس کو پگھلایا اور اس کا ایک بچڑا بنا دیا، یعنی جسم والا ایک بچڑا بنا دیا، اور لوگوں سے کہنے لگا کہ دیکھو یہ ہے تمہارا معبود۔ اور اس قوم کو ایک معبود چاہیے بھی تھا، کیونکہ اس سے پہلے وہ مطالبہ کر چکے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، جب انہوں نے ایک قوم کو دیکھا کہ ہمارے لیے بھی ان جیسا ایک معبود بنا دیجیے، ہمیں بھی کسی کی عبادت کرنی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا تھا اور ان کو غصہ بھی کرا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، بہرحال وہ پھر اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو اسی بات کا فائدہ سامری نے اٹھایا اور اس نے ان کے پیچھے ایک بچڑا بنا دیا جسم والا، اور لوگوں سے کہا کہ یہ دیکھو اس کے اندر سے ایک آواز آتی ہے اور یہ جو ہے یہ تمہارا ایک معبود ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بھی یہ معبود ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اس کو بھول چکے، تو اس لیے اب تم اس کی عبادت کرو۔ تو لوگ اس کی باتوں میں آ گئے۔ اسرائیلی روایت کے مطابق، یعنی جو تورات میں جو آج کی جو اسرائیلی روایت ملتی ہے اس کے مطابق، یعنی جو اس نے کہانی بنائی، سامری نے جو کہانی بنائی، وہ کہانی کیا بنائی تھی، اس نے لوگوں سے کہا کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا، وہ آئے تھے اور جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پیر کے نیچے سے میں نے یہ مٹی اٹھائی اور اس مٹی کو اس نے اس میں ڈال دیا، یعنی جو وہ جب بچڑا بنا رہا تھا تو اس کو بنانے میں اس نے اس مٹی کو ڈال دیا، اور اس کے اندر زندگی کی تاثیر تھی جس کی وجہ سے اس میں آواز پیدا ہو گئی۔ بعض کے خیال میں اس کی بناوٹ اس نے ایسی بنائی کہ اس کے اندر سے کچھ آواز آ رہی تھی۔ بہرحال لوگ اس کی باتوں میں آ گئے، کچھ گائیں جیسی یا بیل جیسی اس کی آواز تھی، اور اس سارے کے سارے اس کی عبادت میں لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد، یعنی جب وہ پہاڑ پر گئے ہوئے تھے، زیوروں سے ایک بچڑے کو بنا لیا، جسم والا بچڑا بنا لیا جس کی گائیں کی سی آواز تھی، اور اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ پھر اللہ وہی کہہ رہے ہیں کیا نہیں انہوں نے دیکھا، بے شک وہ ان سے کلام نہیں کرتا، یعنی وہ ایک جھوٹ ہے، وہ ان سے باتیں نہیں کرتا، نہ ہی انہیں کسی راستے کی ہدایت دے سکتا ہے، جس کو انہوں نے معبود بنا لیا وہ لوگ ظالم ہیں، یعنی جو شرک کرتا ہے، شرک کرنے والا ظالم ہے اللہ کی نظروں میں۔ انہوں نے شرک کیا، اتنی مشکل سے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، سامری نے سب کو، یعنی بہت ساری میجورٹی کو ورگلا دیا، اور بہت سارے لوگ اس کی عبادت کرنے لگے۔ وَلَمَّا آیت 149 دیکھیں، وَلَمَّا اور جب، سقیتا وہ گرائے گئے، سقیتا مجہول، ماضی مجہول ہے یہ، یعنی گرائے جانا، گرنا، اس کا فعل ماضی ہے سقطا یسقطو اسقط، اور وہ گرائے گئے فی ایدیہم اپنے ہاتھوں میں، گرائے گئے اپنے ہاتھوں میں مطلب، اور وہ پچھتائے، نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، اپنے ہاتھوں میں گرائے گئے کا مطلب ہوتا ہے شرمندہ ہونا، پچھتانا، نادم ہونا، اور وہ گرائے گئے اپنے ہاتھوں میں، یعنی وہ پچھتائے، وراؤ اور انہوں نے دیکھا، راؤ ان سب نے دیکھا، فعل ماضی راؤ انہوں نے دیکھا، انہم بے شک وہ، انہ مطلب بے شک، ہم وہ بے شک وہ، قد در حقیقت، دلو گمراہ ہو گئے، دلہ یا دلو سے دلو وہ گمراہ ہو گئے، فعل ماضی ہے، قالو انہوں نے کہا، لئن اگر، لم نہیں، یرحمنا رحم کیا ہم پر، رحیمہ یرحمو سے، اور اگر نہیں رحم کیا ہم پر،
ربنا ہمارے رب نے، وَيَغْفِرْ اور نہیں بخشا، غفر یغفر سے، غفر یغفر سے، یغفر اور نہیں بخشا، لنا ہمیں یا ہمارے لیے، یعنی نہیں بخشش کری ہماری، لنا کننا ضرور ہم ہو جائیں گے، لا مطلب ضرور، نکننا ہم ہو جائیں گے، کانا یکونو سے نکننا، لام بھی آ گیا، نون کے اوپر شد، فورس ہے اس میں، ہیوی تاکید، ضرور ہم ہو جائیں گے، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے، یعنی کچھ لوگ اس میں سے پچھتائے، شرمندہ ہوئے، ان کو سمجھ میں آ گیا کہ انہوں نے غلطی کی، وہ جو ہے اس کے باتوں میں آ گئے اور وہ راستے سے بھٹک گئے، جلد ہی سمجھ میں آ گیا کچھ کو، ٹھیک ہے، اور وہ گرائے گئے اپنے ہاتھوں میں، اور انہوں نے دیکھا بے شک وہ بھٹک گئے، اور کہنے لگے اگر نہیں رحم کیا ہم پر ہمارے رب نے اور نہیں بخشا ہمیں تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، جلد ہی پلٹ کر آ گئے کچھ ہی لوگ، اور زیادہ تر میجورٹی اس میں جمی ہوئی تھی، یعنی زیادہ تر میجورٹی جو تھی وہ اسی پر ٹکی ہوئی تھی اور وہ شرک کر رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب پلٹ کر آئے، واپس آئے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم شرک کر رہی ہے، ان کی قوم مان ہی نہیں رہی ہے، تو پھر دیکھیں کیا ہوا، جب انہوں نے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، وَلَمَّا اور جب رجع پلٹے، رجوع کیا، واپس آئے موسیٰ علیہ السلام الی قومہ اپنی قوم کی طرف، غضبان بہت غصے میں، غضبان بہت زیادہ غصہ، فعلان کے وزن پر، اس میں مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی رحمان جیسے آتا ہے نا بہت زیادہ مہربان، اسی طرح غضبان بہت زیادہ غضبناک، بہت زیادہ غصے میں، اسیفن افسوس کرتے ہوئے، قالا انہوں نے کہا، بئس ما کتنا برا ہے، خلفتمونی تم نے جانشینی کی میری، یعنی ہارون علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، اپنی قوم پر اتنا غصہ آیا ان کو کہ قوم سے بات ہی نہیں کی، انہوں نے کس کی طرف دیکھا، اپنی قوم کی طرف، اور کیا کہا، خلفتمونی تم نے جانشینی کی میری، خلیفہ بنے میرے، من بعدی میرے بعد، یعنی کتنی بری جانشینی کی تم نے میرے بعد، عجل تم کیا جلدی کی تم نے، مطلب کیا، عجل تم نے جلدی کی، فعل ماضی، امرا حکم سے، ربکم تمہارے رب کے، والقا اور اس نے ڈال دی، القا یلقی سے، اور اس نے ڈال دی، الواحا تختیاں، واخذا اور اس نے پکڑ لیا، برواسی سر، اخیہی اپنے بھائی کا، یجروہ وہ کھینچنے لگے اسے، یجرو جرہ یجرو سے بنا ہے، یعنی اپنی طرف کھینچنے کے لیے آتا ہے، اور وہ کھینچنے لگے اسے، الیہ اس کی طرف، قالا کہا، ابنا امہ اے میرے ماں کے بیٹے، ابنا مطلب بیٹے، امہ مطلب ماں کے، اے میری ماں کے بیٹے، انا بے شک، قوما لوگوں نے، استدعفونی کمزور سمجھا مجھے، استدعفونی مجھے کمزور سمجھا، استدعفا یستدعفو سے، فعل ماضی مجھے کمزور سمجھا، وقادو اور قریب تھا کہ، یقتلوننی وہ قتل کر دیں گے مجھے، قتل یقتلو سے، یقتلوننی وہ قتل کر دیں گے مجھے، فلا تو نہیں، تشمت تو ہنسا، تشمت کہتے ہیں ہنسانے کو، کسی کو یعنی کسی کو دوسروں پر، کسی کو کسی پر ہنسانا، یہ تشمت کہلاتا ہے، ریجوائس کرنا، اشمتا یشمتو اشمت تو نہیں تم ہنساؤ، بی مجھ پر، اعداء دشمنوں کو، ولا اور نہیں، تجعلنی تم بناؤ مجھے، مال قومی اس قوم کے ساتھ جو، ظالمین ظالم ہے، یعنی اب دیکھیں نا، ایک قوم کو، ایک نبی کو غصہ تو آئے گا نا، کہ جب انہوں نے اتنی مشکل سے اس قوم کو سمجھایا اور وہ قوم ایمان لے کر آ گئی، لیکن وہ قوم ایسی تھی کہ ہر کسی کی باتوں میں آ جاتی تھی اور بہت جلدی وہ قوم پلٹ جاتی تھی، اور پھر دیکھیں کہ اگر ہمیں ہدایت نہیں ملتی وقت وقت پر، ریگولر بیسس پر اگر ہمیں گائیڈنس نہیں ملتی تو بہکنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اگر یہ قرآن آپ چھوڑ دیں گے، یعنی جب تک آپ اس قرآن سے جڑے رہیں گے تو آپ سیدھے راستے پر رہیں گے، اور جیسے ہی آپ کا یہ قرآن چھوٹ جائے گا، پورا ہونے کے بعد بھی یہ قرآن آپ کا چھوٹ جائے گا، تو آپ جو ہے دوسروں کی باتوں میں آنے لگیں گے، جب آپ کو گائیڈنس ملنا بند ہو جائے گی، ایک تراوٹ ملنا بند ہو جائے گی،
تو دوسروں کی باتوں میں آنے لگیں گے اور پلٹ جائیں گے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ جب تک وہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، جب تک ان کو ریگولر بیسس پر گائیڈنس ملتی رہتی ہے، تب تک وہ ٹھیک رہتے ہیں، لیکن جب ان کا ایک بیچ پورا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ کھول کر نہیں دیکھتے تو سب سے زیادہ پیچھے بھی وہی لوگ چلے جاتے ہیں، پھر وہ پلٹ کر نہیں آتے، پھر پیچھے بھی وہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو یہی ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کر گئے اپنی قوم کو اور پیچھے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے، تو جب ان کو گائیڈنس نہیں مل رہی تھی، ایک نبی ان کے بیچ میں سے چلا گیا، تو ایک موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی انہوں نے بات نہیں مانی۔ ہارون علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا کہ تم یہ غلطی کر رہے ہو، ان کو ان کی پوجا کرنے سے منع کیا، لیکن وہ جو ہے ہارون علیہ السلام کی بات انہوں نے نہیں مانی اور ہارون علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے، اور ایسے پیچھے پڑے کہ اگر ہارون علیہ السلام اپنی جان نہیں چھڑاتے ان سے تو وہ ہارون علیہ السلام کا قتل کر دیتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تختیاں لے کر، وہ تو خوشی خوشی آ رہے تھے تختیاں لے کر، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم جو ہے وہ شرک میں پڑ گئی تو ان کو غصہ آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا، ان کو شدید کے اتنا افسوس بھی ہوا، غصہ آیا کہ انہوں نے اپنے وہ الزام کس کو دینے لگے؟ ہارون علیہ السلام کو، کہ تم نے کیسی جانشینی کی، تم میری قوم کو نہیں سنبھال پائے، تم میرے پیچھے یہ قوم جو ہے پھر سے بھاگ گئی اور شرک کرنے لگی، کیونکہ شرک ایک بہت بڑا جرم ہوتا ہے، شرک بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، شرک سے ہی ہر نبی نے نکالا دوسری قوم کو۔ تو پھر انہوں نے ہارون علیہ السلام کا سر پکڑا اور اپنی طرف کھینچا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ تو اس پر ہارون علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے میری بات نہیں مانی، میں نے تو ان کو سمجھایا تھا، تو آپ ایسا نہ کریں کہ اس قوم پر مجھ پر نہ ہنسائیں، یعنی وہ قوم مجھے دیکھ رہی ہے، آپ ایسا رویہ کر رہے ہیں تو یہ مجھ پر ہنس رہی ہے، تو ایسا نہ کرے، میں نے ان کو سمجھایا تھا لیکن یہ میری بات انہوں نے نہیں مانی اور مجھے یہ جو ہے مار ڈالتے، اگر میں نہیں چھڑاتا اپنی جان تو یہ مار ڈالتے۔ پھر دیکھیں، ایک مومن کا غصہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا، ایک نبی کا غصہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا، وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ بلکہ حق، ہدایت اور دین کے لیے ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا غصہ اس وجہ سے تھا کہ قوم بت پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی، اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کرا تھا انہوں نے، قوم کے لیے غصہ تھا۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ لیڈر کی بات نہیں سنتے لوگ، تو ایسا ہی ہوا تھا، ان کے اپنے پیچھے جو لیڈر چھوڑ کر گئے تھے ان کی بات نہیں مانی، اور پھر انہوں نے دیکھیں یہاں پر کیا کہا کہ آجل تم امر ربکم، کیا تم نے جلدی کی اپنے رب کے حکم سے؟ یعنی جلد بازی چاہے کسی نیک کام کی ہو یا کسی بھی ہو، بعض اوقات وہ فتنے میں ڈال دیتی ہے، انسان کو جو ہے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے یہی بولا کہ کیا تم نے کسی بات کے لیے جلد بازی کی تھی، یا ان کو سمجھانے میں کسی چیز کے لیے آپ نے جلد بازی کی تھی؟ ایسا تو نہیں کہ وہ جو ہے اس کو سمجھ نہیں پائے اور وہ پلٹ گئے آپ میری قوم۔ تو جلد بازی جو ہوتی ہے نا، وہ نیک کام کی ہو یا کسی بھی چیز کی ہو، انسان کو کبھی کبھار فتنے میں ڈال دیتی ہے، اس لیے صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ جلدی ہوتی کیا ہے، جلد بازی کیا ہوتی ہے کہ کسی چیز کا وقت آنے سے پہلے ہی اس کی طرف چلے جانا، تو اس سے کیا ہوتا ہے، کبھی کبھار انسان پلٹ جاتا ہے، جیسے اذان ہوئی نہیں، وقت ہوا نہیں اور آپ نے نماز شروع کر دی، تو کیا وہ نماز قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ہر کام اپنے وقت پر ہی ہوتا ہے، اور ہمیں جلد بازی سے کام بھی نہیں لینا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحمل مجازی اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ یعنی جب ہم جو ہے ایک صبر سے کام لیتے ہیں، سوچ سمجھ کے کام کرتے ہیں، تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اگر انسان جلد بازی دکھاتا ہے تو جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ لیکن یہ نیک کام اول وقت پر کرنا جلد بازی نہیں ہوتی۔ جیسے آپ اگر نماز کا وقت داخل ہوا اور آپ نے فوراً نماز پڑھ لی، تو یہ جلد بازی نہیں ہے۔ جلد بازی یہ ہوگی کہ آپ نے ٹائم سے پہلے ہی پڑھ لی، تو اس کو سمجھیں کہ جلد بازی ہوتی کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں اور سوچیں کہ صبر کرو، صبر سے کام کروں گی، اتنا صبر دکھایا کہ وقت ہی نکل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اعمال میں کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے اول وقت پر ادا کرنا۔ نہ ہی جلد بازی اچھی ہوتی ہے، نہ ہی تاخیر اچھی ہوتی ہے، اول وقت میں کام کو کرنا پسندیدہ ہے۔ جیسے کہ جمعے کے دن لوگ مسجد آتے ہیں، جو سب سے پہلے آتا ہے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے گویا اس نے اونٹ قربان کیا ہو۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہے نا، جمعے کے دن جو سب سے پہلے مسجد میں انٹری کرتا ہے تو فرشتے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں رجسٹر لے کر، اس کو اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو دوسری گھڑی میں آتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے گائے قربان کی ہو، یعنی بھینس قربان کی ہو۔ تیسری گھڑی میں اگر کسی نے انٹری کی تو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے دمبا قربان
قربان کیا ہو. چوتھی گھڑی میں اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے مرغی قربان کی ہو. پھر پانچویں گھڑی میں اگر وہ چلا گیا تو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے انڈا اللہ کی راہ میں دیا ہو. پھر امام خطبے کے لیے نکل آتا ہے تو فرشتے ذکر سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں اور نام لکھنا چھوڑ دیتے ہیں. تب تک ہی نام لکھتے ہیں جب تک کہ امام نہیں آتے. امام آتے ہی رجسٹر بند، اب آتے رہو اور کھڑے ہوتے رہو. تو کبھی کبھار ایسے بھی نیک کام میں جلدی کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسی جلد بازی نہ کریں کہ کام بگڑ جائے. یہیں تک رہنے دیتے ہیں آج ہم.